दुबई में पाकिस्तानी $12.5 अरब की जायदाद के मालिक हैं। पानामा लीक्स दर्ज की एक और तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया है। मेरे पास ये रिपोर्ट यहाँ खुली हुई है और ये रिपोर्ट तैयार की है आलमी तहकीकाती कंसोर्शियम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने। और इनके डेटा के मुताबिक दुबई में गैर मुल्की अफराद $389 अरब की जायदादों के मालिक हैं। दुबई अनलॉक नामी इस लीक्स के मुताबिक रूसी शहरी सबसे ज़्यादा जायदादें रखते हैं। दुबई में जायदादों की खरीदो फरोख्त में पाकिस्तानियों का चौथा नंबर है। 17,000 पाकिस्तानियों की जायदाद की मालियत का अंदाज़ा $12.5 अरब लगाया गया है। पाकिस्तानी नेशनल्स दुबई के पॉश तरीन इलाकों में जायदाद के मालिक हैं। दुबई लीक्स में सियासतदानों, मीडिया पर्सनैलिटीज़, बड़ी कारोबारी शख्सियात और मिलिट्री अफसरान के नाम भी शामिल हैं। हाँ, लेकिन ये बात यहाँ वाज़ेह रहे कि डेटा लीक्स में किसी मालियाती जुर्म के पैसों से ख़रीदी गई जायदाद का सबूत नहीं और ना ही आमदनी के ज़राए, रेंट की मद में टैक्स डिक्लेरेशन जैसी मालूमात शामिल हैं। ये बात भी ज़हन नशीं रहे कि बैरून मुल्क जायदाद का मालिक होना बज़ाते खुद कोई जुर्म नहीं और ना ही पाकिस्तान से बाहर जायदाद का मालिक होना गैर कानूनी है। बैरून मुल्क काम करने वाले बहुत से अफराद के पास जायदादें हैं। इन लोगों ने जायदादें आमदन पर टैक्स अदा करके ख़रीदी हैं। बैरून मुल्क जायदाद की कानूनी हैसियत का तयन करना मुताल्लिका मुल्क के टैक्स हुक्काम का मामला है। ये बात समझ में आ गई। चलें आगे चलते हैं और अब दुबई लीक्स में शामिल कुछ पाकिस्तानियों के नाम देखते हैं। मारूफ पाकिस्तानियों में सबसे पहले सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों के नाम सामने आते हैं। बिलावल, बख्तावर और आसफ़ा अल-सुफ़ा और जुमेरा में 2 अपार्टमेंट्स के मुश्तरका मालिकान हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जायदादें इलेक्शन कमीशन में जमा अपने असासों की तफसीलात में ज़ाहिर की हुई हैं। 23 मरीना में 4 कमरों का पेंट हाउस बख्तावर की मलकियत है। ये जायदाद 2014 में 1,15,00,000 दिरहम में ख़रीदी गई थी। दुबई लैंड डिपार्टमेंट के सिस्टम के मुताबिक ये प्रॉपर्टी अब भी बख्तावर की मलकियत है और किराए पर दी हुई है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में मुकीम ना होने की वजह से बख्तावर बैरून मुल्क किराए के मकान की आमदन पर टैक्स अदा करने की पाबंद नहीं है। 23 मरीना की इस जायदाद का जिक्र जाली अकाउंट्स की GIT रिपोर्ट में भी था। GIT रिपोर्ट उन 29 मुश्तबा अकाउंट्स के मुतालिक थी जिनके ज़रिए मुबैना तौर पर 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने जनवरी 2018 में जमा करवाए गए रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर किया था कि उन्हें 2014 में ये प्रॉपर्टी बतौर तोहफ़ा मिली और उन्होंने 2016 में इसे आगे बतौर तोहफ़ा दे दिया था। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि कराची के बिजनेसमैन अब्दुल गनी मजीद ने 2014 की अपनी टैक्स स्टेटमेंट में इतनी ही मालियत का तोहफ़ा देने का बताया था। कहा जाता है कि वो आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी थे। डेटा लीक्स में अब्दुल गनी मजीद एमरेट्स हिल में 5 कमरों के बंगले के मालिक हैं जिसे 2014 में ख़रीदा गया था। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आसिफ जरदारी ने GIT रिपोर्ट पर अपने 17 सफ़हाती जवाब में किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी का इनकार किया था। उन्होंने GIT को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम लगाया था। OCCRP ने सदर जरदारी और उनके बच्चों से कमेंट के लिए रब्ता किया था। अपने वकील के ज़रिए जवाब में आसफ़ा भुट्टो जरदारी का कहना था कि दुबई में उनकी मलकियत तमाम जायदादें पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन समेत मुताल्लिका हुक्काम के सामने डिक्लेयर्ड है। डॉन के सवालात के जवाब में अब्दुल गनी मजीद के वकला का कहना था कि उनके मौक्किल ने एमरेट्स हिल की प्रॉपर्टी की तफसीलात FBR में जमा करवाई हुई हैं। GIT रिपोर्ट में आयद इल्ज़ामात की वकला ने तरदीद की कि अब्दुल गनी मजीद कभी 23 मरीना की जायदाद के मालिक थे ही नहीं और लिहाजा रहा सवाल उसे तोहफे में देने का तो ये गलत है। आज की तारीख़ तक GIT की रिपोर्ट तख़य्युल पर मबनी है जो इस जायदाद से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात तक महदूद नहीं। जाली अकाउंट केस से कनेक्टेड कुछ और नाम भी दुबई लीक्स में हैं जिनमें ग़ुलाम अब्बास जरदारी और हामिद सम्मो शामिल हैं। ग़ुलाम अब्बास जरदारी अल-फुरजान में 5 कमरों के विला और पाम जुमेरा में 3 कमरों के अपार्टमेंट के मालिक हैं। इन दोनों जायदादों का GIT रिपोर्ट में भी जिक्र था। 2014 में बंगले को $13,60,000 में ख़रीदा गया था और 2015 से रवा साल ख़त्म होने वाले किराए के मुआहदे के तहत बंगले से किराए की मद में $3,29,500 की आमदन होनी है।
ڈان نے ویریفائی کیا کہ غلام عباس اب بھی الفرجان ولا کے مالک ہیں، جبکہ اپارٹمنٹ کو کچھ مہینے قبل ہی فروخت کیا گیا ہے۔ حامد سمو حادق شیخ محمد بن راشد ایریا میں ایک اپارٹمنٹ کے مالک ہیں، جسے 2019 کے آخر اور 2020 کے شروع میں $18,90,000 میں خریدا گیا اور پھر اسی سال فروخت کر دیا گیا۔ سمو گلوبل گولف ریزیڈنسی 2 میں 2 کمروں کے اپارٹمنٹ کے اب بھی مالک ہیں۔ JIT رپورٹ کے مطابق وہ بطور ایک ڈرائیور ملازمت کرتے ہیں اور ان کی کوئی اور ذرائع آمدن نہیں۔ غلام عباس اور حامد سمو میں سے کسی نے بھی رابطہ کرنے پر جواب نہیں دیا۔ اگرچہ JIT کے الزامات کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن H&H ایکسچینج پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر اور ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے سابق صدر حاجی ہارون کا نام ملک میں مالیاتی جرائم کی بڑی تحقیقات میں سامنے آتا رہا ہے اور اس کی تاریخ طویل ہے۔ ستمبر 2004 میں اسٹیٹ بینک نے غیر ظاہر شدہ $17,20,000 مالیت کی کرنسی مبینہ طور پر برآمد کرنے کی کوشش پر ان کی ایکسچینج کمپنی کا لائسنس معطل کر دیا تھا۔ لیکس کے مطابق حاجی ہارون 2019 کے آخر اور 2020 کے اوائل میں دبئی میں کم از کم 250 جائیدادوں کے مالک ہیں اور اس طرح وہ اس عرصے میں دبئی میں جائیداد رکھنے والے ٹاپ 5 پاکستانیوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے 2022 میں کم از کم 2 ولاس خریدے تھے۔ حاجی ہارون کا نام ایگزیکٹ کے جعلی ڈگری اسکینڈل میں بھی سامنے آیا تھا، لیکن ان کے خلاف الزامات کا کچھ نہیں بنا تھا۔ وہ کسی بھی عالمی سینکشن کی زد میں نہیں آئے تھے۔ جولائی 2015 میں انہیں حراست میں لیا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے سیاسی اور کاروباری شخصیات کو بیرون ملک منی لانڈر کرنے میں مدد کی تھی۔ حاجی ہارون اسی سال پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے اور پھر تقریباً 11 ماہ بعد منظر عام پر آئے تھے، لیکن ان کے لاپتہ ہونے کی کوئی FIR درج نہیں کی گئی تھی۔ 2018 میں جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات میں حاجی ہارون کا نام پھر سامنے آیا۔ FIA نے اپنی رپورٹ میں الزام لگایا تھا کہ حاجی ہارون نے UAE بیسڈ کمپنی کو رقوم کی منتقلی کے لیے استعمال کیا تھا۔ تمام الزامات کے باوجود حاجی ہارون اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حاجی ہارون نے بھی کمیٹی کی درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ منی لانڈرنگ کا ذکر چل ہی رہا ہے تو پھر خانانی اور کالیہ کسے یاد نہیں۔ خانانی اینڈ کالیہ انٹرنیشنل کے ذریعے چلایا جانے والا حوالہ آپریشن اپنی نوعیت کا سب سے بڑا آپریشن سمجھا جاتا ہے۔ اس میں غیر قانونی رقوم کی منتقلی کا سالانہ تخمینہ 14 سے 16 ارب ڈالر کے درمیان تھا۔ تنظیم کے عالمی ترجمان الطاف خانانی نے تقریباً 6 سال امریکہ میں جیل کاٹی۔ امریکہ میں انہیں، ان کے بیٹے عبید خانانی اور بھتیجے حذیفہ خانانی کو منی لانڈرنگ کے الزام میں بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا۔ دبئی میں خانانی خاندان بڑی تعداد میں ریئل اسٹیٹ جائیداد کا مالک ہے۔ عبید خانانی کے نام پر 30 جائیدادیں ہیں۔ 2020 کے آغاز میں عبید سمیت خانانی خاندان 85 جائیدادوں کا مالک تھا۔ خانانی کے لیے بطور ایجنٹ کام کرنے والے عاطف عبدالعزیز پولانی دبئی میں 4 جائیدادوں کے مالک ہیں۔ صنعت کار اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA بننے والے مرزا اختیار بیگ بھی دبئی میں 2 درجن سے زائد جائیدادوں کے مالک ہیں، جن میں زیادہ تر ان کی اہلیہ اور بھائی مشتاق بیگ کے مشترکہ ملکیت ہے۔ سوالات کے جواب میں مرزا اختیار بیگ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی کمپنی اور اثاثوں کی تفصیلات ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کی ہوئی ہیں اور وہ کرائے کی آمدن پر ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اور سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی اہلیہ وردہ اشرف کا نام بھی مہنگی جائیدادیں رکھنے والوں میں شامل ہیں۔ 2022 کے موسم بہار تک وہ 5 کمروں کے بنگلے کی مالکن تھیں۔ ڈیٹا کے مطابق یہ بنگلہ ایک پوش علاقے میں تھا جسے 2017 میں $11,80,000 میں خریدا گیا تھا اور 2023 میں اس بنگلے کو $12,30,000 میں فروخت کر دیا گیا۔ DLT سسٹم اب بھی وردہ اشرف کی ملکیت میں جائیداد بتاتا ہے، تاہم یہ جائیداد دبئی میں کہاں ہے یہ واضح نہیں ہو سکا۔ اپنے بیان میں وردہ اشرف نے اعتراف کیا کہ بنگلہ ان کی ملکیت میں تھا جو انہوں نے اپنی سیونگ سے خریدا تھا۔ بنگلہ 2023 میں فروخت کیا گیا اور اس کی رقم کو ٹیکس ریٹرن میں ظاہر بھی کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ اب بھی دبئی میں ان کی زیر ملکیت ایک جائیداد ہے جو انہوں نے جنوری 2024 میں خریدی تھی۔ پراپرٹی کی تفصیلات کو وہ حالیہ ٹیکس سال میں ظاہر کریں گی اور ECP میں گوشوارے جمع ہوں گے۔ سندھ کے امیر ترین رکن اسمبلی اور صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن 2 اور ان کی اہلیہ 3 جائیدادوں کی مالکن ہیں۔
برلنگٹن ٹاور میں ان کی اہلیہ ایک اور شخص کے ساتھ ایک آفس کی مشترکہ مالکن ہے جسے 2018 میں خریدا گیا تھا۔ 2012 میں 4 کمروں کا بنگلہ بھی انہوں نے خریدا تھا جس کی آج مالیت تقریباً 25 سے 35 لاکھ ڈالرز کے درمیان ہے۔ فاؤنٹن ویو میں ان کی اہلیہ کے نام پر تیسرا اپارٹمنٹ فروخت ہو چکا ہے۔ شرجیل میمن نے مالی سال 2020 میں اپنے اثاثوں میں ان جائیدادوں کی ملکیت ظاہر کی تھی۔ ڈان کے سوالات کے جواب میں شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ اندرون اور بیرون ملک ان کی تمام جائیدادیں اور ان سے حاصل ہونے والی آمدن پاکستان کے قوانین کے مطابق ظاہر ہیں۔ ان جائیدادوں کی ملکیت اور ان سے حاصل ہونے والی آمدن کی تفصیلات بھی FBR میں جمع ہے اور قانون کے مطابق ٹیکس بھی ادا شدہ ہے۔ اویس مظفر ٹپی اور ان کی اہلیہ کے نام پر 2 جائیدادیں ہیں جو دبئی میں کسی بھی پاکستانی کے مہنگے ترین اثاثے ہیں۔ دبئی ہلز ریزیڈنس میں 2 کمروں کا اپارٹمنٹ ان کی زیر ملکیت ہے۔ محمد بن راشد ڈسٹرکٹ 1 میں 5 کمروں کا بنگلہ بھی ان کا تھا جسے چند ماہ قبل 55,80,000 ڈالر میں فروخت کیا گیا۔ نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کا نام بھی دبئی لیکس میں شامل ہے۔ ڈان کو جواب میں حسین نواز نے دبئی میں ایک چھوٹے بیڈ روم پر مشتمل اپارٹمنٹ کی ملکیت کی تصدیق کی جسے 2002-03 میں جلاوطنی کے زمانے میں ذاتی سرمایہ کاری کے ذریعے 2,99,099 اماراتی درہم میں خریدا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہونے کی حیثیت سے انہیں ٹیکس گوشوارے جمع کروانے سے استثناء حاصل ہے۔ نون لیگی MNA احسان الحق باجوہ امیر ترین پارلیمنٹیرین ہیں۔ ان کے اثاثوں کی مالیت 5 ارب 46 کروڑ ہے جس میں سے 4 ارب 58 کروڑ کی سرمایہ کاری بیرون ملک ہے۔ دبئی لیکس میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ احسان الحق باجوہ نے 2020 کے گوشواروں میں دبئی میں 9 جائیدادوں کی ملکیت ظاہر کی تھی۔ ڈان کے تبصرے کی درخواست پر ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ لیکس کے مطابق پسماندہ ترین صوبے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری، ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی ازبل زہری نے دبئی کے لگژری ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ثناء اللہ زہری 2024 کے عام انتخابات میں خضدار سے MPA منتخب ہوئے اور ان کی اہلیہ خواتین کی مخصوص نشست پر رکن قومی اسمبلی بنی۔ ان کی اہلیہ نے 2018 میں 6 کمروں کا 2 منزلہ بنگلہ 40 لاکھ ڈالرز میں خریدا جسے 2023 میں 62 لاکھ ڈالرز میں فروخت کر دیا گیا۔ 2019 سے 2022 کے درمیان اس مکان سے 5 لاکھ ڈالر سے زائد کا کرایہ موصول ہوا۔ وہ اس وقت 23 مرینا میں 3 کمروں کے اپارٹمنٹ کی مالک ہیں۔ ثناء اللہ زہری اور ان کی بیٹی برج خلیفہ کے علاقے میں 2 کمروں کے 2 اپارٹمنٹ کے مالکان ہیں۔ ثناء اللہ زہری نے بھی ڈان کے رابطہ کرنے کے باوجود تبصرہ نہیں کیا۔ بلوچستان کے ایک اور سیاستدان سردار اختر مینگل نے 2009 میں 1 کمرے کا اپارٹمنٹ خریدا تھا جو کم از کم 2013 سے کرائے پر ہے۔ 2020 کے گوشواروں میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اپارٹمنٹ انہیں تحفے میں دیا گیا تھا، لیکن تحفہ کس نے دیا یہ بات انہوں نے اس کی شناخت ظاہر نہیں کی تھی۔ لیک ڈیٹا میں فیصل واڈا دبئی میں 2 جائیدادوں کے مالک ہیں جن میں سے ایک ان کی بیٹی کی ملکیت ہے۔ فیصل واڈا نے دبئی کے اٹلانٹک ٹاور میں 1 اپارٹمنٹ، ملیشیا کے ریزورٹ میں 2 یونٹس اور برطانیہ میں متعدد پراپرٹیز کی ملکیت ظاہر کی ہوئی ہے۔ سوالات کے جواب میں فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کا خاندان پاکستان سے باہر متعدد جائیدادوں کا مالک ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ کون سی مخصوص جائیداد پر سوال کیا جا رہا ہے۔ ان کی جائیدادیں اور آمدن ٹیکس حکام کے سامنے ڈکلیئر کی جاتی ہیں اور انہیں کاغذات نامزدگی کے ساتھ ظاہر بھی کیا جا چکا ہے۔ لیک ڈیٹا کے مطابق سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور ان کی اہلیہ کے پاس بھی 2 جائیدادیں تھیں جن میں سے ایک اب بھی ان کی زیر ملکیت ہے۔ رابطہ کرنے پر شوکت عزیز کی جانب سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ملک ریاض کا خاندان بھی دبئی لیکس میں نمایاں ہے۔ ان کی اہلیہ بینا ریاض 2019 کے اواخر اور 2020 کے اوائل میں 1 اور 2 کمروں کے درجنوں اپارٹمنٹس کی مالکن کے طور پر سامنے آئیں، تاہم ابھی اپارٹمنٹس فروخت ہو چکے ہیں۔ علی ریاض اس وقت 7 جائیدادوں کے مالک ہیں۔ ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں جمیرہ پارک میں 2 جائیدادیں رکھتی ہیں۔ ان کی بہن پشمینہ ملک دبئی اسپورٹس سٹی میں 1 رہائشی یونٹ کی مالکن ہے۔ ڈان کے رابطہ کرنے پر علی ریاض اور بینا ریاض نے جواب نہیں دیا۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے بیٹے سعد صدیق باجوہ کا نام بھی دبئی لیکس میں سامنے آیا ہے۔ اپنی تفصیلی جواب میں علی اقبال باجوہ نے تصدیق کی کہ وہ سٹی واک دبئی کی بلڈنگ 5 میں 1 اپارٹمنٹ کے مالک ہیں۔
اور ان کا یہ اپارٹمنٹ فی الحال گروی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اپارٹمنٹ ابتدائی طور پر میرے بھائی سعد صدیق باجوہ نے فروری 2022 میں مشرق بینک دبئی کے ساتھ مارگیج پر لیا تھا۔ دسمبر 2022 میں یہ اپارٹمنٹ میرے نام پر منتقل کر دیا گیا اور تب سے یہ میری ملکیت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے بھائی نے 2019-20 کے ٹیکس گوشواروں میں اس جائیداد کو ظاہر کیا تھا اور چونکہ یہ جائیداد 2020 کی دوسری شش ماہی میں ان کے نام منتقل ہوئی، اس لیے وہ 2020-21 سے اب تک اسے اپنے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کر رہے ہیں۔ دبئی لیکس میں شامل دیگر اہم ناموں میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اسلم رئیسانی، رکن قومی اسمبلی عامر علی مکسی، رکن صوبائی اسمبلی شیخ احمد مغیری، فرحت شہزادی اور فرح گوگی، سابق MNA سردار خان چانڈیو اور سابق وزیر ماروی میمن شامل ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔